अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। जी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साथ आज हैं हमारे बहुत ही प्यारे चैनल एक गल सारी सरकार दी 12। हम आज अपने इस चैनल पर ये जो वीडियो क्लिप बना रहे हैं, इसमें हमारा मौजू है हज़रत सैयदना बाबा फरीद गंज शकर मसऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत सूरत बेमिसल और बेमिसाल है, यानी कि हुजूर के ऐसे बामल आशिक रसूल हैं कि जिस कदर आप खूबसूरत थे उससे बढ़कर आप खूबसीरत भी थे। अब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लक़ब ज़ुहदुल अंबिया है। इतने बड़े बड़े औलिया गुजरे, जहाँ से आपका मकाम शुरू हुआ है उससे आज तक कोई बाबा फरीद अलैहि रहमा का सानी पैदा ना हो। आप किसी भी औलिया की हिस्ट्री मुबारक देखें तो बहुत कमाल नजर आती है, लेकिन उनमें एक नुमाया नाम हसीना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसूद पाक का भी है। अब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लक़ब जो ज़ुहदुल अंबिया, बड़े बड़े औलिया दुनिया में तशरीफ़ फरमा पर किसी को ये लक़ब नहीं मिला, किसी का कोई। लेकिन अल्लाह ने हुजूर के सदक़े से आपके सहाबा अहले बैत तारे पाक, बुजुर्गान दीन, हुजूर गौसे पाक, हुजूर ख्वाजगान के सदक़े से, आपके दादा मुर्शिद के सदक़े से, परदादा मुर्शिद के सदक़े से आपको बहुत नवाजा और ये लक़ब भी आपको अता फरमाया। आपने अपनी हयात ज़ाहरी में बहुत अल्लाह की इबादत की, बहुत मुजाहदे किए, बहुत ज़ुहद और तक़वे के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा। आप हत्ता के इस कदर के आप जब आपने फाका कशी शुरू फरमाई तो काठ यानी लक्कड़ की रोटी उस पर भी गुजारा फरमाया करते थे। अभी तक आपके दरबार पुरा नवारशी पर वो मुबारक रोटी, वो पाक, वो जो आपका मज़ार पुरा नवारशी के कदमैन शरीफैन की तरफ आपके वो तबरुकात का सिलसिला जिधर शुरू है, जिधर तबरुकात आपके रखे हुए हैं, उस जगह पर तशरीफ़ फरमाए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत ही मशहूर शेर है, फरीदा रोटी मेरी काट दी लावे मेरी भूख, जिन्ना खादियाँ चोपड़ियाँ गने सहनगे दुख। अब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है कि आप को जब भूख लगती तो उसको आप चक लगा लेते, यानी सिर्फ समझाने के लिए अपने नफ्स के साथ आपने जहाद फरमाया। तो फिर इतने मुजाहदे किए, इतने ज़ुहद और तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारी और सारी ज़िंदगी अल्लाह उसके हबीब की मोहब्बत और इश्क़ व इताअत में गुजार दी। फिर मकाम अल्लाह ने यह दिया कि एक नज़र की तो सीना सवर पिया, रहमतुल्लाहि ताला अलैह कलियारी बना दिया, किसी को सावर पिया बना दिया, किसी को निज़ामुद्दीन बना दिया। ये आपके वो दो खलीफा पाक हैं जिनका नाम दुनिया में मशहूर है और उनको शोहरत इन्हीं के सदक़े से मिली है और उनके मकाम आपके सदक़े से इतने बुलंद हैं कि आज तक लोग उनके दरे अक़दस पर जाकर अपनी हाज़रियाँ सलामियाँ पेश करते हैं और उनके सदका वसीला से अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, उनसे अपनी फरियादें करते हैं, तो अल्लाह की रहमत से उनकी फरियादें पूरी हो जाती हैं, उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, उनकी निगाह व अता से खाली जोली जाने वाला अपनी जोलियाँ भर कर आता है। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप के मुतल्लक जो मशहूर आपको गंज शकर क्यों कहते हैं, इस हवाले से कुछ आपको अर्ज़ करता हूँ, चाहे एक दो आपकी करामात आपको अर्ज़ करता हूँ। अब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतल्लक मशहूर है कि आपको गंज शकर क्यों कहा जाता है कि आपको बचपन में ही में शक्कर बहुत पसंद थी, बहुत मरगूब थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा माजिदा हमारी आका मौला सईदा और तय्यबा बहुत अजीम हस्तियाँ थीं। आप बहुत अल्लाह की नेक और पकीज़ा बंदियाँ थीं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने आपको नमाज की आदत शिफ डालने के लिए ऐसा पसंद फरमाया, ऐसा तरीका इख्तियार फरमाया कि आपको शक्कर बहुत मरगूब थी, तो आपने फरमाया बेटा आप नमाज पढ़ा करो तो शक्कर मिला करेगी। तो ऐसा होता, आप फरमाते जो नमाज पढ़ेगा उसे शक्कर मिलेगी। तो आप जब नमाज पढ़ते तो आप पढ़ने से पहले मसल्ला आपकी जाए नमाज बिछा देती और अम्मा जान जाए नमाज के नीचे शक्कर की थैली रख देती, यानी किसी उस वक्त जो भी यानी चीज़ मिलती थी, जो आसानी से जिस चीज़ में आप छुपा कर रख सकती थी आपने उसमें रख दिया करती। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने ये आपके साथ सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रखा। तो एक दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहा को शक्कर
رکھنی بھول گئی، شکر رکھنا یاد نہ رہا، تو سینا باب فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معمول کے مطابق نماز پڑھی، حالانکہ وہ شکر کی لالے میں نہیں پڑھتے تھے، یہ صرف وہ حقیقت بات ہے، وہ تو پیدائشی اللہ کے ولی تھے، وہ ہے ہی بہت بڑی عظیم ہستی تھی، لیکن یہ ہماری ماں جی نے، ہمارے بابا صاحب نے ہمیں تربیت یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں اور ہم کس طرح حضور کی اطاعت میں، حضور کی سنت شریف میں، حضور کی سنت شریف کی اتباع میں اپنی زندگیوں کو گزاریں، تو ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ خیر، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھول گیا، حضور بابا صاحب آئے تو آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں تیرے راستے پر اپنے فرید کو لگاتی ہوں، تیرے لیے، تیرے حبیب کے لیے، آج میری لاج تو رکھ لے، آج میں شکر رکھنا بھول گئی، آج تو رکھ دے، تو مالک ہے۔ تو پھر اے عاشقان رسول ایسا ہی ہوا کہ جب میرے بابا صاحب نے اپنا چائے نماز اٹھایا تو جس جگہ سے روز آپ کو شکر ملتی تھی، آج خدا کی عطا سے وہاں خدا کی طرف سے تحفہ شکر موجود تھا۔ ایک یہ واقعہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پاک اس وجہ سے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے، ایک بہت بڑا سوداگر جا رہا تھا، اس کے پاس شکر کی اونٹوں کی لائنیں قطاریں لگی ہوئی تھی، ہر اونٹ پر شکر کی بوریاں لدی ہوئی تھی، وہ حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا، میرے آقا مولا حضور بابا فرید گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹوں پر کیا لدا ہوا ہے؟ وہ معاذ اللہ لالچ میں آ گیا، اس کے خیال میں من میں یہ بات آئی کہ معاذ اللہ آپ شکر اسے طلب نہ فرما لیں، اس نے معاذ اللہ اس خوف سے یہ بات کہہ دی کہ یہ تو نمک کی تھیلیاں ہیں، یہ تو نمک کی تھیلیاں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے، فرمایا اچھا پھر نمک کی تھیلیاں ہوں گی، تم نمک کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ اب ہوا یہ، وہ سوداگر تو چلا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک رہائش گاہ پر تشریف لے گئے، آپ اپنے مقام پر پہنچے۔ اب جب وہ سوداگر اپنے مقام پر پہنچا، جب اس نے وہ تھیلیاں اٹھائیں، وہ جو بوریاں تھیں وہ بوریاں کھلوائیں، جب بوریوں کو کھولا گیا تو جو بوری، جس بوری کا منہ کھولا جاتا تو وہ شکر کی بجائے نمک نکلتا۔ وہ سوداگر سمجھدار تھا، ہے ماننے والا تھا، سمجھ گیا کہ خطا ہو گئی، اس نے کہا یہ ضرور یہی بات ہے کہ جو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان اطہر سے نمک نکل گیا تو اب یہ نمک شکر نمک بن گئی، شکر نمک کی صورت اختیار کر گئی۔ تو آیا ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں دست بوسی کرتے ہوئے معذرت کی، معافی مانگی، عرض کی حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں لالچ میں آ گیا، لیکن یہ مسئلہ تھا کہ حضور مجھ سے غلطی ہوگی، آپ کرم فرمائیں، اب اس کو پھر سے شکر بنا دیں۔ تو آپ نے فرمایا حضور یہ تو شکر کی بوریاں تھی، مجھ سے غلطی ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اچھا پھر شکر ہی ہوگی۔ تو اس سوداگر نے جب پھر سے جا کر بوریوں کا منہ کھولا تو سارے کا سارا نمک شکر بن چکا تھا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، جو منہ سے نکل جاتا ہے، ان کی زبان، ان کے جو کان، یہ اللہ کی طاقت عطائی ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی سیاستہ کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ جو اولیاء اللہ، جب اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب یہ فرائض و واجبات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہیں نا، نفلی عبادت کر کر کے اللہ کا قرب پا لیتے، پھر ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، ان کا سننا اللہ کا سننا، ان کا بولنا اللہ کا بولنا، ان کا پکڑنا اللہ کا، ان کی جو چلنے کی قدموں کی طاقت قوت ہوتی ہے وہ مالک کی عطا ہوئی قوت ہوتی ہے، مالک کی قوت ہوتی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، اسی لیے تو اولیاء اللہ کو ساری دنیا ان کے سامنے ایسی ہوتی ہے جیسے ہتھیلی ہے، ان کی نگاہیں لوح قلم تک چلی جاتی ہیں اور وہ اشارے سے کائنات کا پانسا پلٹ دیتے ہیں۔ تو خیر یہ عاشقان رسول، یہ غلام مصطفیٰ ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے اچھا نمک ہے تو پھر نمک بن جائے۔ تو میرے حضور کی زبان اطہر کا عالم کون سمجھ سکتا؟ آج لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ آخر میں ایک واقعہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کو سنا دوں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھا ایک مقام پر، پاس سے مدرسے کے بچے گزرتے تو
ان کے پاس مٹکے ہوتے، پانی لینے کے لیے جاتے، پانی لینے مٹکوں میں بھرنے کے لیے جاتے، کیونکہ مدرسے کا پانی کھارا تھا۔ آپ نے فرمایا بچے ہیں، اتنی دور مدرسہ ہے، اتنی دور کھارا پانی جا کر میٹھا پانی ملتا ہے اتنی دور سے، یہ بیچارے میٹھا پانی بھرنے کے لیے اتنی دور جو روزانہ جاتے ہیں، تو ان کو ادھر ہی میٹھا کر دیا کریں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان بچوں کو فرمایا بیٹا کدھر چلے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور ہمارے مدرسے کا پانی ہے کھارا، ہم میٹھا پانی وہ فلاں جگہ سے لینے چلیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا ایسا کرو مدرسے سے یہیں سے کھارا پانی بھر لو، ہم تم کو اسی کھارے پانی کو میٹھا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، آپ لاؤ تو صحیح۔ اب وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب مٹکے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے پھونک ماری کچھ پڑھ کر۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں دم جائز نہیں ہے، ان لوگوں کو پکڑو، ان کو جواب دو بچوں۔ تم تو کہتے ہو بابا صاحب اللہ کے ولی ہیں، تو آپ کی تو سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تم کہتے ہو ختم شریف دینا جائز نہیں ہے، دم کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر یہ بابا صاحب جن کو تم اللہ کا ولی کہتے ہو، ان کا عقیدہ تو یہ ہے دم سے شفا ہے، اللہ کی عطا سے ان کی زبانیں وہ پاکیزہ زبانیں ہیں، معطر و مطہر ہیں، جو ہر وقت جن کا دل و زبان و بارک اللہ اس کے حبیب کی محبت اور عشق میں مشغول اور ذکر میں مشغول رہتی ہیں، تو بالآخر آپ کو یہ نتیجہ ملے گا۔ عقیدہ حق اہل سنت ہی عقیدہ ہے، حق ہے۔ بس میرے اعلیٰ امام، میرے آقا مولا امام اعلیٰ حضور امام احمد رضا خان، حضور امام احمد رضا خان اعلیٰ زبریلی رضی اللہ تعالیٰ کا جو عقیدہ ہے، یہی صحابہ اہل بیت اطہار پاک کا عقیدہ ہے۔ تو خیر الغرض آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھونک مبارک ڈالی ان مٹکوں میں، تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ جب واپس یہ احساس نے کہا بچوں خیر ہے، بڑی جلدی آ گئے، اتنی جلدی آ گئے، میٹھا پانی تو بہت دور ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور بات ساجی یہ ہے کہ ہم گزر رہے تو ادھر ٹیلے پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے پرنور چہرے والے، بڑے اللہ کے نیک بندے۔ انہوں نے ہمیں فرمایا، ہم نے سارا بادشاہ عرض کر دیا، تو انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور یہ سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت سن کر اس مولوی نے کہا، اس جو استاد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تم پوچھ کر آؤ استاد صاحب سے، بزرگوں سے، کہ انہوں نے کیا پڑھ کر پھونک مارا ہے۔ تو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بیٹا ہم نے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری ہے۔ تو استاد صاحب نے کہا ایسی تو بہت بڑے قاری ہیں، ہم تو بہت بڑے قاری ہیں، ہمیں تو بڑی اچھی طرح سے قرآن مجید پڑھنے آتا ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا ہم خود ہی مار لیا کریں بھی اگر سورۃ فاتحہ شریف سے ہو جاتا۔ لیکن جب اگلا دن آیا، مٹکے بڑھے گئے، قاری صاحب پھونکے مارتے رہے، استاد صاحب شاگردان، استاد صاحب اور سارے شاگرد پھونکے مارتے رہے، لیکن پانی میٹھا نہ ہو۔ بالآخر حضور کے قدموں میں حاضر میرے آقا مولا سینہ با فرید گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں مہاجر عرض کیا حضور ہم تو صبح سے سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کے پھونکے مار رہے ہیں، پانی میٹھا نہیں ہو رہا۔ فرمایا بیٹا زبان بھی تو فرید والی ہو، جو ذکر مصطفیٰ سے تر رہے، جو عشق مصطفیٰ میں جن کا دل جومتا رہے، جس زبان سے جب نکلا تو ذکر خدا نکلا، جب نکلا تو سچ نکلا، جنہوں نے کبھی نمازیں نہ چھوڑیں، جنہوں نے کبھی روزے نہ چھوڑے، جنہوں نے کبھی حرام نہ کھایا، جنہوں نے کبھی لوگوں کو گالیاں نہ دیں، حضور کے گستاخوں کا رد کیا، حضور کے عاشقوں کی تعریفیں کی، جن کی زبان سے جب بھی نکلا ہے کلمہ حق بلند ہوئے، تو وہ مبارک زبانیں غیبتوں سے، چغلیوں سے، جھوٹوں سے، فضول گوئی سے پاک تھیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ پڑھ کر پھونک ماری تو پانی میٹھا ہو گیا۔ یہاں عاشقان رسول پتہ چلا کہ ان بزرگان دین کی جو سیرت و صورت ہوتی ہے یہ مالک کا ایک کرشمہ ہے، قدرت ہے، اور یہ اللہ اس کے حبیب کے بہت مقرب ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پر مالک کی طاقت ہے، جاری ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل حضور کے صدقے ہمیں سچا بعمل عاشق رسول بنائے، حضور کی اعزا اقربا مالک کی محبت اور عشق عطا فرمائے مالک اپنی، اور آپ کی اصحاب اہل بیت بزرگان دین، حضور غوث پاک کی، بابا صاحب کی، آپ کے پیر و مرشد سارے بزرگوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہمیں باب فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث پاک بزرگان دین کی اطاعت کی پیروی کے صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔